अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए आपका मोस्ट फेवरेट नावल महकता इश्क। जी, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महकता इश्क की मेगा एपिसोड, जिसको आपके लिए तहरीर किया है सीमा शाहिद ने। वैसे तो मैं आप सबसे नाराज़ थी, आप लोगों ने जो है बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा क्या याद करेंगे, चले एपिसोड दे ही देते हैं। बहुत इंतज़ार करवा लिया, तो फाइनली फिर एपिसोड के साथ हम लोग हाजिर हैं। आप जल्दी से एक काम कीजिए, हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने, सुनने और पढ़ने को मिल सके। और इसके साथ साथ चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो है वो भी इस चैनल पर मौजूद नॉवेल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और बहुत जल्द हम आपके लिए बहुत से नए नॉवेल्स जो है लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग भी अपना पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए, हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन नॉवेल्स लेकर हाजिर होंगे। चलिए जनाब, बातें तो होती रहेंगी। आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है महकता इश्क का, तो बढ़ते हैं किस्त की जानिब। महकता इश्क, तहरीर सीमा शाहिद, एपिसोड 37। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। स्कॉटलैंड से इस्लामाबाद तक तकरीबन 8 घंटे की तवील फ़्लाइट थी। फिर वहाँ से उन्हें बाय कार सफ़र करके सवात तक पहुँचना था। इस प्राइवेट जहाज़ की सीटें खासी कुशादा और आरामदेह थीं। अंदर 15 मुसाफिरों के बैठने की खासी खुली गुंजाइश थी। पायलट के केबिन के साथ ही एयर होस्टेस का रूम था। लॉर्ड ज़रार हमदानी इस वक्त कोट उतारकर साइड पर रखे अपनी शर्ट की आस्तीनें फोल्ड किए बड़े सुकून से अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। आस्तीनों से झांकती इसकी मजबूत मर्दाना कलाई, लंबी शफाफ उंगलियां तेज़ी से टाइपिंग कर रही थीं। उसके वजीह चेहरे पर छाई संजीदगी और माथे पे कुछ बाल आगे को आए हुए थे। ज़रार हमदानी का मसरूफ़ सा अंदाज़ इस वक्त मिन्सा के दिल के तार छेड़ चुका था। वो चोरी चोरी उसे देख रही थी। लॉर्ड ज़रार हमदानी जैसा डैशिंग शानदार मर्द जीवन साथी किस्मत वालियों को मिलता है, ये तो वो भी जानती थी। पर यह भी सच था कि इसके और ज़रार के ख़ानदान में स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। दूसरा, उनके दरमियान आफरीदी जैसी अफरीयत मौजूद थी। काश मुझे आफरीदी का खौफ ना होता, तो मुझसे बढ़कर भला कोई खुशनसीब लड़की हो सकती थी। वो अचानक से उदास हुई। इसके अंदर एक अजीब सी अनकही बेचैनी बसेरा करने लगी थी। वो किसी भी कीमत पर ज़रार को खोना नहीं चाहती थी। आफरीदी किस कदर ख़तरनाक और घटिया इंसान था, इससे वो बखूबी वाकिफ़ थी। बासित का अंजाम वो भूली नहीं थी, इसलिए वो अभी तक कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे ज़रार की ज़िंदगी अपनी जान से बढ़कर अज़ीज़ थी। वो अपने दिल की खुशी के लिए उसकी ज़िंदगी से नहीं खेल सकती थी। इसलिए
وہ چاہ کر بھی زرار کے جذبوں کی پذیرائی کرتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں نیم وا کر کے پلکوں کی جھری سے زرار کو دیکھا، جو ابھی تک اپنے کام میں مگن تھا۔ ماتھے پر ہلکے سے بکھرے بال اس کی وجاہت کو چار چاند لگا رہے تھے۔ منسا کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سمیٹ کر اوپر کر دے، اس کی تابناک پیشانی کو دیکھتے جی بھر کر اس کے کھڑے مغرور نقوش کو حفظ کرے۔ پر اس سب کے بعد زرار کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اس کے گال یہ سوچ کر ہی دہک اٹھے تھے، اور وہ اپنے دل کو سختی سے ڈپٹتے ہوئے کن اکھیوں سے زرار کو دیکھتے دیکھتے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ اپنی کچھ ضروری ای میلز چیک کرنے کے بعد زرار نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے ساتھ بیٹھی منسا کو دیکھا، جو اپنی سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کی خود پر پڑتی گاہے بگاہے نگاہوں سے بخوبی واقف تھا۔ اس لمحے اس کی گھنیری چمکدار سیاہ پلکوں نے بڑی شدت سے زرار کو اپنی سمت کھینچا تھا۔ گلابی بیضوی چہرے پر سیاہ لمبی پلکوں کا دلکش سایہ، وہ اس وقت بہت جاذب نظر دل کو چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ منسا، زرار نے لیپ ٹاپ ایک طرف کرتے ہوئے اسے پکارا۔ تھک گئی ہو؟ اس نے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بڑی نرمی سے منسا کی پلکوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوا۔ من پسند چہرے پر گھنیری پلکوں کا رقص، گلابی آرزوں پر تیزی سے پھیلتی ہوئی حیا کی سرخی۔ زرار نے دلچسپی سے اس رنگ بدلتی لڑکی کو بغور دیکھا۔ ابھی تو میں نے تمہیں اپنے طریقے سے چھوا بھی نہیں، اس پر تمہارا یہ حال ہے مسز منسا زرار ہمدانی۔ ذرا سوچو وہ وقت جب تم مکمل میری دسترس میں ہوگی، میرے عشق کی مہک سے تمہارا پور پور مہکے گا، تب کیا ہوگا؟ جذبوں سے پر بھاری گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے زرار نے منسا کے چہرے پر گہری سانس چھوڑی تو وہ لرز کر اپنی بند آنکھیں اور سختی سے میچ گئی۔ سرخ لب کپکپا اٹھے تھے، غضب کا منظر تھا۔ تم نے سوچ رکھا ہے کہ تم مجھے پاگل کر کے ہی دم لوگی۔ زرار نے اس کا نازک سا لمبی مخروطی انگلیوں والا ہاتھ اپنی شفاف چوڑی ہتھیلی میں جکڑا۔ آپ؟ منسا کے لب ہلے۔ تھک گئی ہو؟ بڑی توجہ سے پھر سے سوال دہرایا گیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل بولی کہ اب زرار کی گرفت میں قید اس کے ہاتھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ تو اتنی چپ کیوں ہو؟ کوئی بات کرو، کوئی سر چھیڑو اپنی اور میری محبت کا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ آپ؟ منسا کے لب پھر کپکپائے۔ میں کیا؟ اس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، جو حیا کے رنگوں سے سجا سرخ چہرہ لیے پلکیں جھکائے بیٹھی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ یار، کیا یہ رخصتی کی فارمیلٹی پورا کرنا ضروری ہے؟ وہ منسا کا ہاتھ اپنے لبوں سے چھوتا ہوا سوال کر رہا تھا۔ آپ نہیں جانتے وہ کتنا خطرناک ہے، اگر اس نے آپ کو کچھ کر دیا تو؟ وہ خود پر ضبط نہیں کر پائی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی کہ زرار کی اتنی محبت، اتنی توجہ پر اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اپنے نصیب سے ڈرنے لگی تھی۔ لارڈ زرار ہمدانی، اپنی منخواہ، جو کہ اس کی اولین محبت بھی تھی، اس کی ساری سوچوں سے، سارے جذبات و احساسات سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، اور یہ نازک سی چھوٹی سی لڑکی
اسے پڑھنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور یہ نازک سی چھوٹی سی لڑکی، اسے پڑھنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ اس کے مزاج کے سبھی رنگوں سے بخوبی آشنا ہو چکا تھا۔ وہ کس خوف میں مبتلا تھی وہ بخوبی جانتا تھا، پھر بھی وہ اسے تسلی نہیں دے رہا تھا کہ وہ چاہتا تھا منسا اس پر اعتبار کرے، یقین رکھے کہ اس خبیث آفریدی میں اتنی ہمت و جرأت نہیں کہ وہ زرار کا بال بھی بیکا کر سکے۔ منسا، اس کی ابھرتی ہوئی سسکیاں سن کر وہ سیدھا ہوا۔ کاجل سے سجی آنکھیں اس وقت نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہاری ان حسین آنکھوں میں یہ آنسو اچھے نہیں لگتے۔ ہاں، جب میں نہیں رہوں تو۔ وہ بڑی محفیت سے ایک ہاتھ سے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کی پوروں میں سمیٹتا ہوا بات کر رہا تھا، جب تڑپ کر منسا نے اس کی بات کاٹی۔ بس کریں پلیز، مت کہیں کچھ بھی۔ وہ خفا ہوئی۔ کیوں؟ مجھے ایسی باتیں نہیں سننی۔ وہ سچ میں خفا ہونے لگی تھی۔ ناراضگی، خفگی، غصہ، یہ سب ریلیشن شپ کو اور مضبوط بناتے ہیں، مگر بیوی کس بات پر خفا ہو رہی ہے، کم سے کم اسے وہ بات اپنے پارٹنر کو بتانی تو چاہیے نا، تاکہ اس بیچاری کو بھی علم تو ہو کہ کوئی اس کے لیے کیوں آنسو بہا بہا کر اپنی خوبصورت آنکھوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں قید منسا کے ہاتھ کو دباتے ہوئے بولا۔ میں آپ سے خفا نہیں ہوں، منسا نے ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ پیارا سا منہ اتنا پھولا ہوا کیوں ہے؟ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تو وہ رخ موڑ گئی۔ منسا، بات کرنا سیکھو، اپنے خدشات بیان کرو تاکہ میں ان کا جواب دے کر تمہیں مطمئن کر سکوں، وہ نرمی سے بولا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ روٹھے ہوئے انداز میں بولی کہ زرار کی میں نہ رہوں والی بات نے اسے مزید دہلا دیا تھا۔ پر مجھے تو سننی ہے، وہ مسکرا کر بولا تو منسا اس کی مسحور کن مسکراہٹ دیکھ کر ایک پل کو مسمرائز سی ہوئی تھی کہ زرار کو اس نے بہت کم ہی کہیں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت اس پل منسا کو اپنا دل اپنے بس سے باہر زرار کی شفاف مردانہ ہتھیلی پر دھڑکتا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ بڑی توجہ سے آہستگی سے سہلا رہا تھا، اس کا لمس، اس کی نظروں کی تپش۔ منسا کی پلکیں لرز کر سرخ آرزوں پر سایہ فگن ہوئی تھیں، چہرے پر زرار کی قربت کے احساس سے حیا کے خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ جہاز میں چھائی خاموشی، اے سی کی ٹھنڈک، تنہائی اور سامنے بیٹھا نازک سا من پسند محرم وجود جس پر وہ سارے حق رکھتا تھا، وہ اسے بغور دیکھتا چلا گیا تھا۔ ان دونوں پر ہی ایک فسون سا طاری ہو گیا تھا۔ منسا، اس کی بھاری گمبھیر آواز ابھری، میں اپنی زندگی کی آخری حد تک تمہارے ساتھ سایہ بن کر چلوں گا، اس لیے اپنے سارے وہموں کو دل سے نکال کر میرے ساتھ چلنے کی تیاری کر لو، وہ کہہ رہا تھا، اور منسا ساکن سی بیٹھی اپنے اس دیوانے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ دیوانہ ہی تو تھا۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ رات بھی آپ سوئی نہیں تھے؟ زرار کے کھنکارنے پر وہ ہوش میں آتی ہوئی نظریں چرا کر بات بناتی ہوئی بولی۔ تمہیں نیند آ رہی ہے کیا؟ زرار نے الٹا اس سے سوال کیا تو وہ جان چھڑانے کے لیے جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ زرار نے چند پل اسے دیکھا، پھر آرام سے سیٹ کی
سائڈ سے بلینکٹ نکال کر اوپر جلتی ہوئی لائٹس بند کی، پھر منسا کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا کر دونوں پر بلینکٹ ڈالتا ہوا اپنا چہرہ منسا کے سر پر ٹکاتا ہوا آنکھیں موند گیا تھا۔ زرار کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھی ہوئی منسا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اتنی قربتوں پر گھبرا رہی تھی۔ سو جاؤ منسا، یہی اس وقت تمہارے حق میں بہتر ہے۔ منسا کے کسمسانے پر زرار کے جذبات سے پر آواز ابھری تھی، جسے سن کر وہ تیزی سے آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ منسا، منسا! وہ نہ جانے کتنی دیر سے زرار کے سینے پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی۔ جب اس کے کانوں میں زرار کی آواز ابھری، وہ اسے جگا رہا تھا۔ ویک اپ گرل، ہم 1 گھنٹے میں لینڈ کرنے والے ہیں، فریش ہو جاؤ۔ منسا تیزی سے سیدھی ہوئی۔ ادھر واش روم ہے، فریش ہو کر آؤ، میں بریک فاسٹ منگواتا ہوں۔ زرار نے اسے ہدایت دیتے ہوئے ایئر ہوسٹس کو بلانے کے لیے بیل کا بٹن دبایا۔ ایئر ہوسٹس کو کافی، جوس اور سینڈوچز کا آرڈر دے کر اس نے اپنا حلیہ درست کیا، بریف کیس سے پرفیوم نکال کر خود پر چھڑکا، بال سیٹ کر کے اپنا کوٹ پہن رہا تھا جب منسا ہاتھ منہ دھو کر اپنی سیٹ کی طرف آئی۔ وہ اس وقت لارڈ زرار ہمدانی کے آفس اسٹائل گیٹ اپ میں بڑا شاندار لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر منسا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ نظریں چراتی ہوئی اپنی سیٹ پر آئی اور اپنا بیگ کھول کر پہلے برش نکال کر اپنے پونی میں قید لمبے بالوں کو کھولا۔ ایک آبشار سا بکھرا تھا۔ زرار کا من پسند منظر، اس کی کمزوری، جادوگرنی۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ الفاظ پھسلے کہ ان بالوں کے سحر میں ہی تو وہ پہلی بار گرفتار ہوا تھا۔ سارے بال بمشکل برش کر کے سمیٹ کر اس نے کیچر میں قید کرنے کے بعد اپنے بیگ نما پرس میں سے 6 کانچ کی نازک سی دھنک رنگ چوڑیاں نکال کر بائیں ہاتھ میں پہنی۔ کاجل نکال کر آنکھوں میں ڈالا۔ اب وہ لپ گلوس نکال کر لگانے ہی لگی تھی کہ زرار اس کے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس قدر اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی تیاریوں پر چوٹ کر رہا تھا۔ وہ ادھر امی خالہ سب ہوں گے۔ وہ اٹکی کہ اب کیسے بتاتی کہ روانگی والی رات فون پر خالہ نے کتنا بڑا لیکچر دیا تھا کہ نکاح کے بعد پہلی بار آ رہی ہو، یوں ہی سر جھاڑ منہ پھاڑ حلیے میں ہرگز نہ آنا۔ ڈھنگ کے حلیے میں آنا۔ سب کو پتہ تو چلے کہ خالہ نے اپنی بھانجی کو انسان بنا دیا ہے۔ یہ سارا اہتمام تو میرے لیے ہونا چاہیے نا، نہ کہ باہر والوں کے لیے۔ تم تو سادگی میں بھی قیامت لگتی ہو، تو ان مصنوعی ہتھیاروں سے لیس ہونے کی تمہیں کیا ضرورت؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو۔ وہ چوڑیاں اتارنے لگی تھی جب زرار نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ اٹس اوکے، پہنی رہو، اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ شہادت کی انگلی سے اس کی چوڑیوں کو چھیڑ رہا تھا۔ اب میرا سارا دھیان ان کی چھن چھن پر لگا رہے گا، وہ اسے آگاہ کر رہا تھا۔ ناشتے کے بعد پلین اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہو گیا تھا۔ زرار نے اپنا بریف کیس اٹھا کر منسا کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے باہر نکل گیا۔ ساری فارمیلٹیز نپٹا کر وہ منسا کو لیے باہر نکلا تو اس کی ارینج کی ہوئی لینڈ کروزر ڈرائیور کے ساتھ موجود تھی۔ کچھ گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ دونوں بڑی حویلی پہنچ چکے تھے، جہاں ان کا پرتپاک
استقبال ہوا تھا۔ 2 ماہ بعد اپنی امی، بابا اور مورے کے گلے لگ کر وہ خوب روئی تھی۔ دوپہر میں پرتکلف لنچ کا اہتمام تھا۔ علینا خالہ، خالو، عاتکہ، ارحم، احراز، فرینہ سب موجود تھے۔ ایک رونق سی لگی ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا۔ پھر بڑوں کی بیٹھک میں زرار اور منسا کی ٹھیک 1 ہفتے بعد رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ بڑوں کے کہنے پر علینا منسا کو ہلکا پھلکا سا تیار کرکے لیونگ روم میں لے آئی تھیں۔ سلمیٰ ستاروں سے سجے نیوی بلو علاقائی لباس میں منسا کا حسن جگمگا اٹھا تھا۔ لمبے بالوں کو نازک سی پشت پر کلپ لگا کر کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ سر پر دوپٹہ لیے وہ علینا کے ساتھ اس کی سمت آ رہی تھی اور زرار ساکت سا اسے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ اس کی محویت نوٹ کرتے ارحم اور احراز شرارت سے کھنکارے تھے۔ سب ہی ہنس پڑے تھے اور منسا کا چہرہ شرم و حیا سے سرخ پڑ گیا تھا۔ علینا نے اسے لا کر زرار کے ساتھ بٹھایا۔ عاتکہ نے آگے بڑھ کر منسا کے سر سے ہزار کے کئی نوٹ وار کرنے کے بعد اس کا ماتھا چومتے ہوئے اپنے ہاتھ سے بیش قیمت جڑاؤ کنگن اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنائے۔ مبارک سلامت کے ساتھ سب کا منہ میٹھا کرایا جا رہا تھا جب باہر سے فائر کی گونج سنائی دی۔ یا اللہ خیر! عاتکہ کا دل فائر کی آواز سن کر دہل گیا تھا۔ تبھی ملازمین کو دھکا دیتا ہوا اپنے مسلح آدمیوں کے ساتھ آفریدی اندر داخل ہوا تھا، جسے دیکھ کر منسا کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ تم لوگ کیا سمجھے ہو؟ مجھ سے چھپ کر اس لڑکی کو اس غیر مرد کے ساتھ رخصت کر دو گے؟ وہ پھنکارتا ہوا منسا کی سمت بڑھا تھا کہ چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے زرار منسا کے آگے کسی سیسہ پلائی دیوار کی مانند کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ زرار کی سرد آواز ابھری۔ لارڈ ہوگے تم اسکاٹ لینڈ کے۔ یہ سوات ہے ہمارا علاقہ۔ یہاں تمہاری پھنے خوانی نہیں چلنے والی۔ آفریدی نے اسے ٹوکتے ہوئے ایک طرف کر کے منسا کی سمت بڑھنا چاہا تھا جب زرار نے اسے گردن سے پکڑ کر ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ خواتین کے منہ سے چیخیں نکل گئی تھیں۔ رضوی صاحب تیزی سے آگے بڑھے۔ آفریدی، یہ میرا گھر ہے، ادھر تماشا لگاؤ گے تو میں جرگہ بلوا لوں گا۔ رضوی صاحب نے اسے دھمکی دی تو وہ آستین سے اپنا منہ صاف کرتا ہوا سیدھا کھڑا ہوا۔ مرد کے بچے ہو تو باہر آ کر میرا مقابلہ کرو۔ وہ کف اڑاتا ہوا زرار کو چیلنج کرتا ہوا خونخوار نظروں سے سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ممی، آپ منسا کو اندر لے کر جائیں۔ زرار کی برف سی آواز ابھری۔ زرار، تم؟ آپ اندر جائیں اور انکل آپ سیکیورٹی سخت کیجیے، میں کچھ کام نپٹا کر آتا ہوں۔ وہ سب کے روکنے کے باوجود باہر نکل گیا تھا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی تھی۔ زرار ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ منسا کا پریشانی سے برا حال تھا۔ اس نے کئی بار زرار کا نمبر بھی ملایا تھا پر وہ بند جا رہا تھا۔ رات کے کھانے پر سب موجود تھے۔ رضوی صاحب نے سب کو آج حویلی میں ہی روک لیا تھا۔ مہمان خانے کھلوا دیے گئے تھے۔ عاتکہ بچوں کے ساتھ
علینا اور آصف خانہ کی آبائی حویلی میں ان کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی۔ پروگرام کے مطابق منسا کو بھی رخصت ہو کر ادھر ہی جانا تھا، پر آج رضوی صاحب کے کہنے پر سب ادھر ہی رک گئے تھے۔ رات کے 10 بجے کھانا میز پر لگا دیا گیا تھا۔ سب موجود تھے پر ایک سناٹا سا تھا۔ ایک زرار کے نہ ہونے سے سب خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ کھانے کی پلیٹ سامنے رکھے منسا بس چمچ ہلا رہی تھی۔ ایک نوالا بھی اس کے حلق سے نہیں اترا تھا۔ اسے اپنے اور زرار کے گھر والوں پر حیرت تھی، شدید حیرت، جنہیں زرار کی گمشدگی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کھانے کے بعد وہ بنا کسی سے کچھ بھی کہے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی اور ایک بار پھر اپنے سیل فون سے زرار کا نمبر ملایا، پر وہ ابھی تک بند آ رہا تھا۔ زرار، آپ کدھر ہیں؟ وہ فون بند کر کے بڑبڑائی، پھر وضو کرنے کی نیت سے واش روم کا رخ کیا۔ اب وہ جائے نماز بچھائے اللہ کی بارگاہ میں زرار کی خیر و عافیت کی دعا مانگ رہی تھی۔ آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ لارڈ زرار ہمدانی تھا۔ اسے اپنی اور اپنے سے منسلک افراد کی حفاظت کرنا بخوبی آتا تھا۔ یوں آفریدی کا منسا کے گھر گن لے کر آنا اسے غضبناک کر گیا تھا، پر وہ جوش میں بھی ہوش نہیں کھوتا تھا۔ سب کو رضوی صاحب کی حویلی میں رکنے کی ہدایت کر کے وہ آفریدی کے پیچھے جانے کے بجائے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو اسلام آباد ہائی کمیشن چلنے کا حکم دے چکا تھا۔ راستے سے ہی فون کر کے اس نے عاتکہ اور آصف خانہ کو اپنا پلان بتایا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ 3 گھنٹے ڈرائیو کے بعد وہ ہائی کمیشن آفس پہنچ چکے تھے۔ شام ڈھلنے لگی تھی، آفس بند تھا۔ اس نے اسکاٹ لینڈ ہائی اتھارٹیز کو کال ملا کر کیس سمجھایا۔ وہ وہاں کا لارڈ تھا، ایک اہم شخصیت۔ ہائی کمیشن افسران کو گھر سے واپس آنا پڑ گیا تھا۔ رات گئے تک وہ مصروف رہا۔ اس کی شکایت پر جگہ جگہ چھاپے مار کر آفریدی کو رات گئے گرفتار کر لیا گیا تھا، اور پھر آفریدی کی گرفتاری کے بعد ہی اس نے واپسی کی ٹھانی۔ فون کی بیٹری تو رات 9 بجے ہی داغِ مفارقت دے گئی تھی۔ حویلی پہنچ کر ڈرائیور کو ہدایت دے کر وہ اندر داخل ہوا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ پوری حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب سو رہے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ارادہ عاتکہ کے پاس جانے کا تھا جب اسے کچن میں لائٹس آن ہوتی نظر آئیں۔ وہ اوپر جانے کا ارادہ ترک کر کے کچن کی طرف آیا اور اندر موجود وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ ساری تھکن جیسے کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ خاموشی سے دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رات کے 3 بجنے کو تھے۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں، ناک سب سرخ ہو چکے تھے۔ لمبے بال جن کا وہ دیوانہ تھا چوٹی سے نکل کر الجھے الجھے اپنی ناقدری پر پریشان تھے۔ حلق پیاس سے سوکھ رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے جائے نماز سے اٹھی اور تھکے قدموں کچن کی طرف بڑھی۔ فریج کھول کر پانی کی بوتل نکال کر سامنے ریک سے گلاس نکال کر بھرا اور مڑی ہی تھی کہ اچانک سے زرار کو اپنے سامنے دیکھ کر پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ شکر ہے نیچے فرش پر بھاری قالین نما ریگ بچھا ہوا تھا، ورنہ پوری حویلی نے اٹھ جانا تھا۔
آپ؟ منسا کی آنکھوں میں اسے یوں اچانک سے اپنے روبرو پا کر زندگی کی رمق سی ابھری تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی سیاہ آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ منسا؟ زرار تو اس کا اجڑا سا روپ، رو رو کر سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اور الجھی چوٹی سے نکلتے بال دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ اسے ایسا چھوڑ کر تو نہیں گیا تھا؟ منسا، مائی گرل، تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے اسے سر سے پیر تک بغور دیکھتا ہوا سوال کر رہا تھا۔ میں جیوں یا مروں، آپ کو کیا پرواہ؟ بے ساختہ منسا کے لبوں سے شکوہ پھسلا۔ زرار نے آگے بڑھ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے مقابل کیا جو سسک رہی تھی۔ اگر وہ آپ کو مار دیتا تو؟ فون بھی نہیں اٹھایا آپ نے۔ میرا دل ڈوبنے… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر تڑپ کر اس کے وسیع سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ آفریدی کے پیچھے زرار کا جانا، پھر پورا دن غائب رہنا، کوئی اطلاع، کوئی رابطہ، کوئی کال پک نہ کرنا۔ وہ پورا دن اسٹریس میں رہی تھی۔ الٹی سیدھی سوچیں اسے ڈراتی رہی تھیں۔ وہ اب یوں زرار کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ کر بنا سوچے سمجھے اس کے گلے لگ کر آنسو بہا رہی تھی۔ اٹس این آنر۔ زرار نے نرمی سے اس کے گرد اپنی مضبوط بازوؤں کا حصار قائم کیا تھا کہ یہ پہلی بار تھا منسا نے خود سے اس کی سمت پیش قدمی کی تھی۔ یہ ایک اعزاز ہی تو تھا۔ رات کا اندھیرا اور منسا کا نرم و نازک وجود۔ زرار کے اندر ایک آگ سی بھڑکنے لگی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے نفس کو لگام ڈال کر اسے خود سے الگ کیا۔ ڈو یو لو می منسا؟ وہ گمبھیر لہجے میں اسے بازوؤں سے تھامے اس کی سمت جھکا سوال کر رہا تھا۔ زرار کا سوال سن کر گھٹ گھٹ کر روتی ہوئی منسا ہوش میں آئی اور اب اپنی بے اختیاری سے زرار کے گلے لگ جانے والی حرکت کو سوچ کر اس کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ چھوڑیں پلیز، اس نے نظریں جھکا کر جیسے التجا کی۔ لو، چھوڑ دیا۔ وہ نرمی سے اسے آزاد کرتا ہوا اس کے سامنے کسی گھنے شجر کی مانند کھڑا ہو گیا کہ سارا راستہ رک سا گیا تھا۔ راستہ چھوڑیں، اوپر امی انتظار کر رہی ہوں گی، وہ بہانہ بناتی ہوئی منمنائی۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے اس کے حیا آلود چہرے اور جھکی لرزتی پلکوں کے رقص سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سنو، اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر منسا کو پھر سے اپنی دسترس میں لیا۔ جانتی ہو نا کہ تمہارے سارے راستے صرف اور صرف مجھ تک آتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کو بڑی توجہ سے اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ منسا کا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کوئی آ جائے گا، اس کی جان پر بن آئی تھی، پر مقابل تو بن پیے بہک رہا تھا۔ وہ بری طرح سے سرخ پڑی تھی۔ آنے دو، اس نے منسا کے چہرے پر آئی لٹوں کو اپنی انگلی میں لپیٹا۔ زرار، پلیز۔ وہ روحان سی ہوئی تو اس نے ایک گہرا سانس بھر کر اسے آزاد کر کے راستہ دیا تو وہ تیزی سے اس کی سائیڈ سے گزر کر اوپر کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ جاری ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً آپ سب نے بہت بہت انجوائے کیا ہوگا اس کو۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا اور جلدی سے جو ہے سبسکرائبر پورے کیجیے تاکہ ہم اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کے لیے جلدی سے لے کر حاضر ہوں اور دیکھیں کہ اب کیا موڑ آئے گا کہانی میں۔
کیا آفریدی سدھر جائے گا یا پھر ایک نیا طوفان منسا اور زرار کا منتظر ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔ بہت جلد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک مجھے اور سیما شاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔